अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दिन है इतवार का और तारीख़ है 1 जनवरी सन 2023। कल जब साल का आखिरी दिन था, हमने बहुत सी ऐसी ख़बरें और बहुत सी ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर किए जो सन 2022 में हुए। लेकिन आज के दिन साल का नया दिन और नया सूरज तुलू हुआ और अब तो ग़ुरूब भी हो चुका है, तो हम आपके साथ एक नए साल की एक नए साल का पहला व्लॉग नए साल का पहला व्लॉग आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन एक नई होप के साथ। रिदा, क्या आपकी होप्स हैं इस एक नए साल में पाकिस्तान से, अवाम की जो होप है, डेफिनेटली जो हमारी होप है वो अवाम की भी है। शमीम, गुजर गया जो साल, कहते हैं ना, पिछला साल इंतहाई तकलीफ दे साल था हमारा जो गुजर गया। मैंने सोचा कि आज हम आपसे लेटेस्ट न्यूज़ अब शेयर करेंगे, मगर शमीम वही बात है ना कि पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ साथ आपको वही परेशानियां हों। बिल्कुल। तो बस जो गुजर गया उसी को कहते हैं ना दिमाग में रखते हुए शमीम आगे आने वाले साल के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो हो गया, जो गुजर गया, उससे सबक हासिल करें। बिल्कुल। और जो नया साल आया है उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब पहली होप तो यही कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान वापस आ जाए इंशाल्लाह। दिलों के वज़ीर आज़म जो हैं वो वापस आए इंशाल्लाह। अल्लाह में उनकी राहें आसान करे। आमीन। और जो रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था, मैं कहती हूँ ना, उसके असरात जल्द से जल्द हम पे ख़त्म हो और उनके किरदारों को खुदा जो है ना वो तौफीक दे कि वो अपनी गलती को तस्लीम करें। और ये ऑडियो वीडियो खेल जो हुआ था शमीम, ये भी ख़त्म हो। कहते हैं ना, इसको भी जड़ से को उखाड़ा जाए। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। आप देखें इसमें मतलब ये रुक नहीं रहा। शमीम, मैं वही कह रही हूँ ना कि अब आने वाले साल में हमें पिछले साल सबक हासिल करना चाहिए कि गेम कहाँ से शुरू हुआ, ये गेम कौन खेल रहा था, कौन इसके खिलाड़ी थे, कहते हैं ना कौन इसके, कहते हैं मास्टरमाइंड कौन था। और जो मास्टरमाइंड था तो जा चुका है, सुनने में आया है, या चला गया है, देखने में भी आया है, बट अभी भी गेम जारी है। तो बस आवाम को मैं कहती हूँ पिछले साल सबक हासिल करना चाहिए और अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाना चाहिए कि जितना मुश्किल साल हमने पिछले ये 8-9 महीने जितने मुश्किल शमीम देख लिए ना, मैं कहती हूँ उसके बाद अब इन लोगों को कहते हैं आवाम को सबक हासिल करना चाहिए कि आने वाला साल हम पे इतना मुश्किल ना गुजरे। हम ये कहते हैं ना, पिछले साल के जो बुरे साए हैं ना, इनको हमने खुद ही उतारना पड़ेगा अपने सरों के ऊपर से। बिल्कुल। और जो है हुकूमत मतलब हुकूमत को चाहिए कि वो अब कुछ होश के नाखून लें और अवाम को हक दें अपनी हुकूमत को चूज़, अपनी मतलब जो हमारी हुकूमत तो चलें शमीम, हमारी हुकूमत शुरू से कहते हैं ब्लैक लिस्ट रही है। सियासत कहते हैं, सियासत का खेल है ही गंदा। मगर जितनी गंदी हमारी फ़ौज हो गई है शमीम, मैं कहती हूँ हमारी फ़ौज को होश के नाखून लेने चाहिए कि पिछले 8-9 माह में जितनी ज़िल्लत हमारी फ़ौज ने उठा ली ना शमीम, और सिर्फ कुछ किरदारों की वजह से उनको, अब मकसद मेरा कहने का यही था कि उनको पिछले साल से सबक हासिल करके आने वाले साल को देखना चाहिए कि जब नया वक्त शुरू हुआ है, पिछले साल से होश के नाखून लें और ये ऑडियो वीडियो गंदा खेल है, जो रजीम चेंज का गंदा खेल हुआ, अभी दोबारा ना खेला जाए। अब इन पे मिट्टी डाल के इनको सुधार कर अच्छे की तरफ लेके जाना चाहिए इस मुल्क को, क्योंकि जिस हालात में मुल्क आ गया है ना, हमारी कौम आ गई है, मैं कहती हूँ कि बस कहते हैं ना बद से बदतरीन हालात हमारे हो चुके हैं। बिल्कुल। यानी कि नए साल सन 2023 में हमें पिछले साल के जो सेटअप हुआ था या सेटअप बनाया गया था, उस तरह के फैसलों को दोबारा सन 2023 में जो है ना उन पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। एक आराम तरीके से हम इलेक्शन कराएं, आवाम को उनका हक दें, ताकि आवाम जिसको चाहती है वो आके बैठे, बिल्कुल, वो आके हुक्मरानी करे, पाकिस्तान को वापस खड़ा करे जिस तरह वो कर रहा था। 5 साल एटलीस्ट एक हुकूमत जो है ना आके 5 साल अपने प्रॉपर गुजारे इज्जत के साथ। कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, आप वोट कराएं, इलेक्शन करवाएं, वोट दिलवाएं, जिसको आवाम चाहती है, जो जीतता है शफाफ तरीके से वो आए, मुल्क को वापस खड़ा करिए। आपस में जो एक दूसरे की खारबाजी में, एक कुर्सी खेल में जो कहते हैं ना काबिज हो गए इस मुल्क के ऊपर, इनको चाहिए अभी भी होश के नाखून लें और खामोशी साइड पे हो जाएं। और इधर सियासी तौर पर हम मुस्तकिम होंगे तो माशी तौर पर हम मुस्तकिम होंगे ना। हमारी मशीयत रोज़ बरोज़ जो है वो बिगड़ती जा रही है। और आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एक सिफारिश पेश की है, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोगों की बात पता चल रही होगी कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत एक सिफारिश पेश कर रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे जो भी मुहिम चला रहा है पाकिस्तान की मशीयत के लिए, उनको जो है पकड़ा जा रहा है। तो अब आप खुद सोचें कि हमें वो हमारे मुंह जो है वो क्योंकि मीडिया तो इनके हाथ में है, मीडिया पे तो मीडिया तो वही दिखा रहा है जो इनको वो उनको बताते हैं कि ये दिखाएं आप।
سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ اویئر کیا جا رہا ہے کہ, اور ڈیفینیٹلی آپ جب مارکیٹ ایک عام بندہ بھی جاتا ہے, جو روٹی 10 روپے کی تھی وہ 25 روپے کی مل رہی ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ بولیں ہی نہیں, زبان اپنی بند رکھیں. شمیم یہ بتائیں, یہ میں آپ سے پچھلے ولاگ میں نے بات کی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کو جو پاور ہے نا, یہ ہمارے عمران خان نے دی ہے کہ ہر بندہ اپنا رائٹ رکھتا ہے بولنے کا. اب عام سے عام کہتے ہیں سڑک پہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے لوگ فوراً اس کو شوٹ کر لیتے ہیں. تو معیشت کی تباہی کا تو کہتے ہیں یہ تو ہر بندے کی گھر کی کہانی ہے. کہتے ہیں معیشت کی تباہی ملک کا ڈیفالٹ ہو جانا ہر گھر کے کمرے سے شروع ہوتا ہے, کچن سے شروع ہوتا ہے. رہی بات سوشل میڈیا پابندی لگانے کی, تم لگاتے رہو, کون کس کے موبائل روک لو گے. کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں, ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا, ہر موبائل میں کیمریز ہیں, ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. تو یہ کہتے ہیں کتنے پکڑو گے, پکڑ کے دیکھ بھی لیے ہیں. اب ہر بندے, عمران خان نے ہر بندے کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, اٹھا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا FIR مظلوم لوگوں پہ کرتے ہیں, ان پہ تو پتہ نہیں کوئی FIR ہوتی ہی نہیں ہے. یہ نہ FIR کو فیس کرتے, نہ عدالت جاتے, نہ کیس لڑتے, بس معصوم لوگوں کو پکڑو ڈالو اندر. الٹا ردا جو ان پر کیسز تھے بڑے اچھے طریقے سے, یہ جو اپنے جو ہم لوگوں نے اکثر ہم اپنے ولاگ میں ذکر کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ان کے داغ دھلتے گئے ہیں, دھل ہی رہے ہیں. میں آنے والے وقت میں کہتی ہوں کہ ہماری حکومت کو, ہمارے عدلیہ کو, ہمارے کہتے ہیں نا پورے پاکستان میں ایک بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جس نے برا کیا اس کو سمجھ جانا چاہیے, جس نے ظلم سہا اس کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. دیکھیے ردا, اب پچھلا وقت تو نہیں واپس لا سکتے نا, کم از کم جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں. حدوں سے گزر چکے, ساری حدیں پچھلے سال میں پار ہو چکی, صرف اپنے مفاد کے لیے, کہتے ہیں نا ایک کرسی کے کھیل کے لیے, کچھ خزانے کے لیے, جو عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹنے کے لیے. بالکل. رجیم چینج آپریشن یہ صرف ایک نام نہیں ہے, کہتے ہیں نا کہتے ہیں بس تباہی کی طرف ملک کو یہ لوگ لے گئے صرف ایک کرسی کی لالچ میں. میں کہتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہو گیا یہ 8-9 مہینے پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جتنی تباہی 8-9 مہینے ہوئی, پھر سیلاب آیا, اللہ کی طرف سے بھی ایک عذاب نازل ہوا, اس میں بھی لوگوں کا کیا برا حال ہوا. شما آپ دیکھیں. بالکل ریتا, یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کہ اگر ٹھیک ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی دور حکومت میں ان کی بہت زیادہ خراب ایڈمنسٹریٹر تھے وہ اپنے دور حکومت میں, اور بالکل جو ہے نا وہ اچھی حکومت نہیں کر رہے تھے, ہر طرف مہنگائی تھی. لیکن جب وہ آ گئے, انہوں نے عمران خان سے حکومت لے لی, پھر کیوں نہیں چیزوں کو ٹھیک کیا؟ روز بروز چیزیں بگڑتی گئیں, اور جب چلے چیزیں بگڑ رہی تھیں تو کم از کم ایک وقت آپ کے پاس تھا, کتنی دفعہ درمیان میں عمران خان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کروائیں, لیکن یہ کرسی, وہی بولے آپ کی بات, یہ کرسی کے لیے لوگ چپکے ہوئے. کرسی کہتے ہیں نا, کرسی پہ پہلی بات تو بٹھایا کس کو گیا. آپ یہیں سے شروع کر لینا کہ پہلی بات تو رجیم چینج کیا کس نے, پھر کرسی پہ بٹھایا کس کو گیا ہے. اس بندے کو بٹھایا گیا جس کو نا ڈیفالٹ کا مطلب ہی نہیں پتا. مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ وہ اسپیچ خود سے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا, تو ملک کس طرح چلائے گا. پھر کہتے ہیں نا اس کو وزیر داخلہ, ہمارے وزیر خزانہ, آپ دیکھیں پوری کڑیاں کس طریقے سے انہوں نے کرسیاں کس کو نواز دیں. تو ملک تو ڈیفالٹ ہونا ہی تھا. وزیر خزانہ پہ کتنے زیادہ جو ہے نا تیزی سے ترقی کی طرف شمیم جا رہے تھے. پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ ختم ہو گئے, اور ان وزیر خزانہ کے منجمد اثاثے جو وہ بحال کر دیے گئے. وہی نا, ہم تیزی سے کہتے ہیں نا ترقی کی طرف جا رہے تھے, مگر دیکھیں کس طرح انہوں نے ملک کو صرف ایک کہتے ہیں کھار بازی میں, اس باجوہ کو جو کھار تھی اس کھار بازی میں ہم یہاں پہنچ گئے. کچھ بھی اچھا اگر ہم ردا کہیں نا کہ اس رجیم چینج میں ایک چیز اچھی ہو, عمران خان کے جانے کے بعد معیشت تباہ ہوئی, سی پیک کے چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز خراب ہوئے, رشیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب ہوئے, پھر اسٹریٹ کرائم بڑھا, پھر اب لیٹسٹ جو سب سے بڑی نیوز ہمارے لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو گئی, جس کی وجہ سے بلوچستان میں اور KPK میں کتنے فوج کے ساتھ خراب ہو گئے. یہ کبھی آپ سوچ سکتی نہیں, جو امیج ہمارے دماغوں میں فوج کا بن گیا ہے, اس کو مٹانے میں اگلے 5-6 سال بھی کم پڑ جائیں گے اگر یہ لوگ ابھی بھی نہ سدھرے. بالکل. ایون ردا فوج کے اپنے جو فوجی ہیں نا, جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں, ہمارے رشتے دار, ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو فوج کے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو لوگ ہمیں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے اب ہمیں جو ہے نا وہ راستہ ہم سے بدل لیتے ہیں. جو امیج فوج کی میرے دل میں تھی, میں کہتے ہیں میں اب صرف کسی اور کی بات کروں یا صرف اپنی بات کروں,
وہ امیج چینی ہو گئی, ختم ہو گئی. مجھے یقین نہیں آتا کہ فوج میں بھی اتنی گندگی ہو سکتی ہے. ہماری ISI جس کا کام ہے ملک کو پروٹیکٹ کرنا, وہ کن کاموں میں لگی ہوئی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. دنیا کی کیا کہتے ہیں نا اسٹرانگ ترین عمران خان نے تو ایک پردہ ہٹایا تھا, انہوں نے آ کے سارے 7 پردے اٹھا دیے عوام کے سامنے سے, صرف ایک بندے کی کار میں. یہ کسی کو کہتے ہیں کیا تم کسی کو بہرانا کرنے چلے, تم نے اپنے کپڑے خود پھاڑ لیے. بالکل, یہ لوگوں کو بہرانا کرنے چلے تھے, انہوں نے اپنے کپڑے خود پھاڑ لیے. یہ گندگی مٹانے میں اگلے 5 سال لگ اور جائیں گے. رضا بجائے اس کے کہ اب اس چیز کو سمیٹیں کہ کہاں سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں, کہاں سے اس ٹریک سے ہم اترے ہیں, سیدھے ٹریک پہ چلیں. مطلب اتنی ہٹ درمی کہ غلطی ماننا ہی نہیں, اور سرے سے ایک غلطی کر کے اس پہ مٹی ڈالنے کی بجائے ایک اور غلطی کرنا. شمیم جو گزر گیا نا سننے میں, وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گئے. جی, اب جو نئے آئے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس گن کو سمیٹ لینا چاہیے. انہوں نے بولا تو ہے نیول اکیڈمی میں وہ چیف گیسٹ بن کے گئے تھے ہمارے نئے چیف, اور انہوں نے بولا ہے کہ تمام جو مطلب ان کے جو الفاظ تھے اس میں تو انہوں نے یہی ان کا تھا لب لباب کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور جو ہے نا متحد ہو کر کوئی فیصلہ کریں. تو ہوش کے ناخن میں تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے تعلق ختم نہیں ہو سکتا. جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی کبھی نہیں, یہ لوگ کہتے ہیں لیکن پیچھے نہ کریں تعلق ختم. میں کہتی ہوں چلو نہ کرو ختم, مگر فیصلے تو صحیح سے کرو, ملک کے فائدے کے لیے فیصلے کرو, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں کرو. ملک کو مت بس برباد کرو. تم لوگ محافظ ہو اس ملک کے. ہم ساری زندگی سوچتے ہیں کہ فوج ہمارے ملک کی محافظ ہے. یہ کس طرح گندا کھیل, یہ آڈیو ویڈیو, اور اب تو حد ہو لوگوں کو پکڑ کے پتہ نہیں کون سے کیمروں کے اندر فٹ کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح بہرانا کر کے. میں کہتی ہوں یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے. آنے والے سال میں ہمیں یہ کھیل نہیں چاہیے. اگر انہوں نے ابھی بھی, میں کہتی ہوں بار بار ایک بات کو شمیم, اگر یہ کھیل انہوں نے ابھی بھی نہیں ختم کیا تو اس کے بہت برے حالات ہو جانے ہیں. اور آنے والا سال ویسے ایک تو ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. ردا ایک اور بات آپ سوچتی ہیں, میں تو کبھی کبھی اب یہ بھی سوچتی ہوں, چلے وہ ہوتا ہے نا آپ کے اپنے گھر کے اندر خرابی ہو رہی ہو, تو کوئی بری چیز ہو رہی ہو یا کوئی اونچا بول رہا ہو یا کچھ مس مینجمنٹ کوئی چیز ہو رہی, تو بندہ کہتا ہے کہ ہمسائے کو نہ پتہ چلے, یار فلاں باہر والے بندے کو نہ پتہ چلے. اب تو کبھی کبھی مجھے یہ سوچتی ہوں میں کہ ہماری ملک کے اندر, کیونکہ ہماری آرمی کا ایک روب تھا, ہماری آؤٹ آف کنٹریز بہت سے, خاص کر افغانستان پر, انڈیا پر آرمی مشہور تھی, بڑا روب تھا ان کا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ان چیزوں سے باہر کے جو ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس جو ایجنسیاں وہ کتنا فائدہ اٹھا رہی ہوں گی. رشیا سے ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوئے ہیں, چائنا سے کیوں خراب ہوئے ہیں, کیوں ٹورزم بند ہو گیا. بالکل, بہت برا امپیکٹ گیا ہے ہمارا تمام دنیا میں. کوئی ٹرسٹ نہیں رہا, باہر کے کوئی ملک پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ گیا, کیوں دہشت گردی, ابھی ریسنٹلی دھماکے ہوئے شمیم, اسلام آباد میں دھماکہ ہو جانا. جی, حالات بدل کے سننے میں آیا بھی ایک اور گروہ انہوں نے پکڑا جو پاکستان تباہی کرنے آیا تھا. دیکھیں کس طرح تیزی سے کرائم بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فوج شیڈی ہو گئی ہے. ملک ٹوٹ جائے گا. کہتے ہیں فوج کا, کہتے ہیں ملک کی تحفظ فوج کرتے ہیں, جس طرح ایک بچے کی کہتے ہیں کیئر, ایک بچے کی کیئر ماں کرتی. فوج ہماری ماں تھی اس ملک کی, انہوں نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. میں کہتی ہوں اگر فوج ہماری کہتے ہیں صحیح فیصلے کر لے, ابھی بھی وقت ہے. بالکل, اگر یہ اپنا کردار ابھی بھی صاف کرنے میں لگ جائیں تو میکسیمم 6 مہینے تو ان کو صرف صفائی میں لگ جائیں گے. ردا ہمیں اپنی فوج سے دیکھیں, چند مچھلیاں تالاب کو گندا کرتی ہیں, سارا تالاب گندا نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ, میں وہی بار بار ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے. عمران خان بھی اپنے ہر تقریر میں یہ کہتے تھے, جب جنرل باجوہ جو تھے ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے, تو عمران خان ہر وقت یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے یا کچھ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اور بگاڑیں, آپ اس کو مطلب کچھ یو ٹرن لے لیں. باجوہ جا چکے, ہاں, اب جو آئے ہیں نا, میں ان کے لیے پیغام ہے, ایک عام عورت کا, ایک عام بندے کا, ایک گھریلو خاتون کا, آپ کا, میرا, عام بچے کا, کہ اب آپ نے ہی ملک کو سنبھالنا چاہیے. ایک ان سے ہمیں امید ہے کہ میں بھی اگر وہ صحیح فیصلے کریں گے تو ہمارے ملک کے حالات, اسٹریٹ کرائم, دھماکے, دہشت گردی, معیشت, سب کچھ کھڑی ہو جائے گی. ساری امیدیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی نظریں صرف ایک شخص کی طرف ہیں ابھی بھی. ان سے ہمیں ابھی بھی امیدیں ہیں کیونکہ وہ اتنے گندے ابھی نہیں ہوئے. بالکل, اگر وہ انہوں نے اپنا کردار نہیں سنوارا, جس طرح باجوہ اپنا شکل چھپا کے یہاں سے نکل گئے ہیں نا, ان کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا. اور عوام کے ہاتھوں میں قانون نہ دیں تو میں کہتی ہوں اچھا ہے. نہ ان کو فائدہ ہونا, نہ ہمیں فائدہ ہونا. اور عوام کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اپنے ملک کے لیے وہ اس قسم, اور صرف ان کی وجہ سے پوری فوج, صرف فوج ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. فوج میں کہتی ہوں اچھے آفیسرز بھی ہیں, وہ بہادر بھی ہیں جو بارڈرز پہ کھڑے ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ساری فوج خراب ہے. نہیں ردا, ابھی جب ان کا کور کمانڈر
کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے بہت سخت فیصلے کیے تھے کہ نیا سیٹ اپ لے کر آتے بس جو بھی شمی میں کہتی ہوں بس اپنے کردار کو سنواریں کیونکہ فوج ایک ہی نام ہے, اس میں ساری فوج آتی ہے. مچھلی کہتے ہیں نا, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرنے چلیے, اب سدھر جانا چاہیے. بس انہی سے ہمیں امید ہے آنے والے سال میں. آج پہلے دن کا پہلا ولاگ انہی کے لیے, انہی سے ریکویسٹ ہے کہ اب صحیح فیصلے پلیز. بالکل, ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے اور آئی ہوپ کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چلا رہے ہیں اس ملک کو انہیں بھی اپنے ملک سے پیار ہوگا. انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر